खुदावन यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन का खादम पास्टर तिमान ज़की आप सबको प्रोग्राम नो द ट्रुथ में वेलकम कहता हूँ। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन जोशुआ टीवी के वसीला से हमें आपके साथ कनेक्ट करता है। और मैं जोशुआ टीवी के लिए, उसकी सारी टीम के लिए और ख़ास तौर पर खुदावन के बंदा जनाब बिशप डॉक्टर तारिक जॉन साहब के लिए खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन अपने बंदा को मुख्तलिफ जगहों पर खुदा इस्तेमाल करता है और ख़ास तौर पर टेलीविज़न के वसीला से आप तक हम पहुँच पाते हैं। ये सारी उनकी काविश है और खुदावन अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे और बहुत सारी बरक़ात से माला माल करे, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आप सीखते रहें खुदा के कलाम को और आप और आपके घराने बरकत पाएँ। आज का एपिसोड बड़ा ख़ास एपिसोड है और हमारे जो अजीज़ गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। खुदा उनके खादम पास्टर हरमून हैरल्ड आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके वसीला से आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक सीखने वाले हैं। नाज़रीन, मैं आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ ज़रूर रहें और आप जोशुआ टीवी को ज़रूर देखते रहें ताकि आप खुदा के कलाम की गहराइयों को जान सकें। आज का टॉपिक मैंने इसलिए कहा कि बहुत खूबसूरत और बहुत ज़ख़ीम है और हम इस टॉपिक पर हम गौर करेंगे क्योंकि यीशु मसीह की मौत जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है मसीहत के अंदर। क्योंकि अगर हम दीगर अध्यान के अंदर देखें तो वहाँ पर भी हमें सबसे ज़्यादा अगर हमें मसीहत पर कोई हमला दिखाई देता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की मौत है। बाकी जितने गैर मसीही हलके हैं उन सब के अंदर हम देख सकते हैं कि ख़ास तौर पर यीशु मसीह की मौत को निशाना बनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है कि वो हमें यीशु मसीह की मौत से गाफिल रखना चाहता है। आज हमने खुदा के पाकरू के फजल के वसीला से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने इस टॉपिक को चुना ताकि हम आपको इस टॉपिक पर हम सिखा सकें और हम खुद भी सीख सकें, ताकि हम सब यीशु मसीह की मौत की अहमियत के बारे में जान सकें कि क्यों यीशु मसीह का मरना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और सभी हज़ारों दुआओं के साथ जीने के लिए पैदा होते हैं, यहाँ तक कि हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता और हम हज़ारों सालों की दुआएं मांग कर हम अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं और खुदा से कहते हैं कि ये हज़ारों बरस तक ज़िंदा रहे। हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता और हमेशा हम जीना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक वाहिद हस्ती थी जो इस दुनिया में इसलिए पैदा हुई ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर जाए। ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए ज़मीन पर भेजा है ताकि वो मेरे लिए और आपके लिए मौत को गले लगाए। ये उसका अवलीन मकसद था। और जब हम बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ते और इस पर हम गौर करते हैं तो वाकई ही हमें पूरे नए अहदनामा के अंदर हम जब पाक अनाजील की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें ख़ास तौर पर इब्लीस की ये तगदो नज़र आती है कि वो किसी न किसी तरीक़ा से यीशु मसीह को सलीब से और उसकी मौत से दूर ले जाना चाहता था। आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे और हम पादरी साहब के वसीला से सीखेंगे कि यीशु मसीह की मौत क्यों ज़रूरी थी और उसकी क्या अहमियत है मसीहों के नज़दीक। जी पादरी साहब, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। और इस प्रोग्राम का नाम है नो द ट्रुथ और सच्चाई से वाकिफ़ होना या सच्चाई को जानना। पादरी साहब, आज हम यीशु मसीह की मौत के बारे में आपके वसीला से सच्चाई को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि असल में यीशु मसीह की मौत जो है वो क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं कि क्यों यीशु मसीह की मौत पर ईमान रखना इंतहाई ज़रूरी है। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं जोशुआ टीवी के लिए और बिशप तारिक के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर इस मीडिया वसाइल के लिए मैं खुदा का शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। कि इन वसाइल के वसीले से उन लोगों तक
خدا کا کلام پہنچتا ہے جو شاید پڑھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں. بالکل. اور میں یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو کرسمس کے دنوں میں بھی ایک بات ہم نے کی تھی کہ یسوع مسیح کی پیدائش بھی انہونی ہے. اس طرح کوئی بھی پیدا نہیں ہوا جس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہوں. جی. اور یسوع مسیح کی موت اور خاص طور پر صلیبی موت اور پھر ان کا مر جانا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ باتوں پر آنا، یہ ایسا کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں. کلام مقدس جو کلام حق ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کو سب کچھ اپنے بارے میں علم تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. مصلوبیت کیوں ضروری ہے؟ مسیحیت کی یہ بنیادی ایمان کا ہمارا جزو ہے. بالکل. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں اچھی طرح کوئی جانے پھر بات چیت ہو. صلیبی موت ایک سنگین موت تھی بھائی صاحب، اور رومی باغیوں کے لیے یہ تعین کیا جاتا تھا کہ ان کو صلیبی موت دی جائے گی، اور یہ لعنتی موت بھی تھی شریعت کے مطابق. آپ سب جانتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ضروری تھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی مشکل ہو جائے اور کوئی پریشانی ہو اور کوئی شخص پھنس جائے تو اس کے لیے تمام عزیز و قارب پیسہ، وقت، اپنی جان، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ قربانی ہے. اگر پیسہ ہے تو وہ بھی قربانی ہے، وقت ہے وہ بھی قربانی ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو موت ہے جی وہ نہ تو کسی گناہ کی سزا تھی، ہاں جی، اور نہ ہی وہ کسی باغی ہونے کی حیثیت سے، یعنی کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صلیب جو تھی وہ باغیوں کو دی جاتی تھی یا ڈاکوؤں کو دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ جو انتہائی جو گناہگار لوگ ہوتے تھے ان کو صلیب دی جاتی تھی. تو یسوع مسیح کی جو موت ہے وہ ہرگز بھی ایسی موت نہیں تھی کہ وہ کسی گناہ کی سزا ہو. ہاں جی، نہیں. اچھا، بالکل نہیں. جی. اور اس کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت کی میں تلاوت کروں گا. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا باپ یسوع مسیح سے اس لیے محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے اسی بات کے لیے کہ اس نے اپنی جان دینی ہے. کبھی کسی نے اپنی جان نہیں دی اور بے لوث جان دی جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے. پھر یسوع مسیح نے کہا میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. یسوع مسیح نے وقت سے پہلے یہ بات کہہ دی. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کہ فطری اور غیر فطری جو موت ہے یسوع کو پتا تھا اپنی موت کے بارے میں. یہ بڑا اچھا تھا. بالکل بالکل بھائی صاحب. ناظرین، اصل میں یسوع مسیح کی موت جو ہے وہ ایک تو پائل صاحب نے بتایا کہ وہ قربانی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہرگز بھی کسی گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے گناہوں کی یا ہماری واجبی سزا جو ہے وہ یسوع مسیح پر لا دی گئی ہے. اور یسوع مسیح نے رضا کرانہ طور پر اس کو اپنی زندگی میں قبول کیا. کیوں پاری صاحب؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. رضا کرانہ طور پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر جائے. ایک اور بات جو ابھی پاری صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح خاص طور پر اپنی موت کے بارے میں وہ پہلے سے جانتے تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے اور یہاں پر یسوع مسیح نے ایک عجیب قسم کا دعویٰ کیا ہے
اور میرے خیال میں بھائی صاحب یہ بھی بڑا عجیب ہے، میرے خیال میں انسان ہوتے ہوئے ہمارے لیے تو ایسا کہنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ یسوع مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی دینے کا بھی اختیار ہے، مجھے پھر واپس لینے کا بھی اختیار۔ مطلب کیا ہے کہ میری روح جو ہے وہ میرے اپنے اختیار میں ہے۔ ہاں جی، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ میرے اپنے اختیار میں ہے۔ سو واحد یسوع مسیح کی ہستی ہے جس کو تمام چیزوں پر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ سو ناظرین، میں اس وقت آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو موت پر بھی اختیار تھا۔ آمین آمین۔ وہ بے شک اس میں سے ہو کر گزرا، لیکن یسوع مسیح اس پر بھی اختیار رکھتے تھے۔ لیکن اگر وہ موت میں سے گزرا ہے تو وہ میرے اور آپ کی خاطر۔ اور ایک اور بات جو میں خاص شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح اپنی موت کے وقت کو جانتے تھے کہ وہ کب مریں گے۔ یسوع مسیح اس جگہ کو جانتے تھے کہ وہ کہاں مریں گے۔ جی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یسوع مسیح اس بارے میں جانتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کیسے مریں گے۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ اور جیسے کہ پاری صاحب نے ابھی کہا کہ فطری اور غیر فطری موت، ٹھیک ہے، فطری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہمیں کبھی ہم چونکتے نہیں ہیں۔ جیسے اگر سورج مشرق سے نکلتا ہے اور اگر کوئی شخص ہمیں آ کے کہ او دیکھو بھائی سورج آج مشرق سے نکلا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی کتنا بیوقوف آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سورج تو ہر روز مشرق سے نکلتا ہے۔ جی، لیکن اگر سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے تو پھر یہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ جی جی، اور ہر ایک شخص اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اچھا آج سورج مغرب سے نکلا ہے، یہ تو انہونی بات ہے، یہ تو غیر فطری بات ہے، یہ تو فطری بات نہیں ہے۔ سو اسی طرح یسوع مسیح کی موت جو تھی وہ ایک فطری موت نظر آتی ہے ہمیں۔ جی بالکل، کیونکہ ہماری موت جو ہے وہ غیر فطری موت ہے۔ جی، یہ ایک غلط العام کی سچویشن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ اپنی فطری موت مر گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر فطری ہوتا تو ہم اس کو روکتے کیوں ہیں؟ جی، روتے بھی کیوں؟ ہم روتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم واویلا کیوں مچاتے ہیں؟ اگر یہ فطری بات ہے تو یہ غیر فطری بات ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مر جائیں۔ اور یہاں پہ بھائی صاحب میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح روئے نہیں ہیں کہ بھی میں اب جا رہا ہوں تو میں غمزدہ ہوں اور میں آپ سب سے ملنا چاہتا ہوں، اپنی والدہ سے، بھائیوں سے یا اپنے شاگردوں سے جن میں زیادہ تر وہ وقت گزارتے تھے۔ وہ روئے نہیں ہیں، غمزدہ نہیں ہیں، غمزدہ ہوئے ہیں۔ وہ غمزدہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کی تھیولوجی کو لوگ سمجھے ہی نہیں۔ یہ علم الہی کا بڑا خاص راز ہے، ایک بھید ہے جو ہم پر یہاں کر دیا گیا ہے، چھپایا نہیں گیا پھر بھی۔ اور بھائی صاحب ایک اور بات ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کوئی اس قربانی کے اہل تھا یسوع مسیح سے پہلے؟ کوئی نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ اپنے مطلب، فائدہ اور مختلف وجوہات کے لیے بلکہ جھوٹ چھپانے کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں اور مر مٹتے ہیں یا مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے عیب تھا، بالکل وہ بے عیب تھا۔ اور میں اس میں یسایہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ضرور یسایہ کی کتاب، اور صرف یہ نئے نامے کی بات نہیں ہے، یسوع مسیح کے بارے میں پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک یہ سب باتیں موجود ہیں، اور ہر طرح کے ترجمے میں بھی موجود ہیں۔ پھر یہاں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس نے غموں کو برداشت کیا، چوتھی آیت، 53 باب چوتھی آیت، یسایہ 53:4 میں، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا۔ یہ بات ہے، گھائل کیا گیا۔ گھائل ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے بدکرداری کے سبب سے کچلا گیا۔ ذرا غور کیجئے گا، اس وقت انگوروں کو روندا جاتا تھا، کچل دیا جاتا تھا، کولو میں یا پیروں سے یا جس طریقے سے بھی ان کو کچل دیا جاتا تھا۔ تو یسوع مسیح خدا کی مرضی سے کچلا گیا، گھائل کیا گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بالکل، بجائے کہ ہم پچھتائیں اور بجائے کہ ہم اپنے گناہوں پر ماتم کریں کہ یار میرے گناہ سے چھڑانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اس پوری دنیا میں، آسمان و زمین میں،
ابتدا سے لے کر اور اب تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جس نے یسوع کی طرح اپنے آپ کو خود پیش کیا ہو، بالکل خود پیش کیا ہو۔ اور بھائی صاحب خوشی میں سے۔ اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ نے یسایہ 53 باب کو آپ نے اس کی بنیاد بنایا ہے، سو میں ضرور اپنے ناظرین تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج تک یسوع مسیح کی موت پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے جی، اور ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کی موت سے ڈینائی کریں، اس کا انکار کر دیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یسوع مسیح مرے نہیں ہیں بلکہ شاید ان کی شکل تبدیل ہو گئی یا ان کی جگہ کسی اور شخص نے لے لی، ہاں جی، جبکہ بائبل مقدس ہمیں واشگاف الفاظ میں یسایہ 53 باب جو ہے یہ خاص طور پر ہمیں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سے نبیوں نے پیشین گوئی کی کہ وہ گھائل کیا جائے گا۔ جی، اور نہ صرف ہمیں غیر مسیحی حلقوں کے اندر ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں بلکہ ہمیں یہودیت کے اندر بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ آج تک یہودی لوگ جو ہیں وہ بھی سفرنگ مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کے اپنے شاگرد بھی جب بھی وہ اپنی سفرنگ کے بارے میں بات کرتے، جب بھی وہ اپنی صلیبی موت کے بارے میں بات کرتے تو ہمیشہ وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ پترس یسوع مسیح کو ایک سائٹ پہ لے گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کو ملامت کرنے لگا کہ یہ ایک بات، یہ آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اے شیطان دور ہو جا، کیونکہ جو کچھ وہ بول رہا تھا وہ اصل میں وہ خود نہیں بلکہ ابلیس اس میں سے ہو کر بول رہا تھا۔ اور اس اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کتنا زیادہ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ نہ صرف ہم آج اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ یسوع مسیح کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس لیے یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ اس پر اثر تھا وہ ابلیسی اثر تھا، ایک دم ہوا اس پر، ایک دم ہوا، کیونکہ وہ تو یسوع کے ساتھ رہتا تھا نا۔ اور اسی لیے دیکھیں آج یسایہ 53 باب جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہودی لوگ جو ہیں وہ ہرگز اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ انہی کے تورا میں اور نبیوں کی کتابوں میں موجود ہے یسایہ کی کتاب، اور اس سے وہ انکار نہیں کرتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیابانی جو آزمائش تھی یسوع کی 40 دن اور 40 رات کی، اس میں لکھا ہے ابلیس کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ گیا۔ تو یہ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ گیا لیکن بعد میں گائے بگائے فقیہ فریسیوں، سردار کائنوں اور دیگر جگہوں اپنے شاگردوں کے وسیلے سے، یہاں تک کہ آخر کار جو اس نے اپنا اعلی کار بنانا تھا یہودا اسکریوتی کو، وہ بھی بنا دیا۔ تو یہاں میں ہمارے سامنے ایک بات پوری آتی ہے، یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی، کہ یہ ایک شیطانی ایجنڈا تھا، لیکن اس کے ساتھ خدا کا بھی پروگرام ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ سو شیطانی ایجنڈے کے اوپر ہے یہ، اور یسوع مسیح فاتح ہے، اسی لیے فاتح ہے کہ اس نے 40 دن اور 40 رات میں وہیں پر وہ مر نہیں گیا بلکہ وہ باہر آیا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کا برہ ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، خدا کا ممسوح ہے۔ سو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، یہ پہلے سے لکھا ہے اور یہ 750 سال پہلے سے لکھا گیا، اور یہ بھی نبوت کی روح میں لکھا گیا، یہ ایسے نہیں لکھا گیا، اور یہ کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، کوئی ایڈیشن بھی نہیں ہے اس میں، یہ پہلے سے لکھا گیا۔ اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ ساری باتیں پہلے سے ملتی ہیں۔ پھر یہ یہاں ایسا نہیں ہے، نئے عہد نامے میں بھی یونا کی معرفت انجیل میں پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہا گیا تاریخ میں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، اور یونا استباغی نے برملا دلیری سے پبلکلی کسی جگہ چھپ کے نہیں کہ چلو آ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خدا کا، تم خدا کے برے ہو، نہیں، برملا کہا ہے، اور وہاں ارد گرد بھیڑ تھی، لوگ سن رہے تھے، اور بھیڑ کون تھی؟ وہ لوگ جن کے پاس پرانا عہدنامہ تھا، اسرائیلی، جو اس کے مطلب کو اصل میں جانتے تھے کہ برا جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، بالکل، جی ہاں، اور یہ اشارتاً بات کی گئی تھی۔ سو یہ خدا کا برہ ہے۔ اور پھر کیا میں یہ کہوں گا کہ کیا کبھی تاریخ میں کبھی کسی
اس طریقے سے نبوت ہوئی کہ برملا ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے یہ بات دلیری سے کہہ دی گئی. اب مسیح کے اپنے سخن مبارک کے مطابق متی کی انجیل 16واں باب اور 21 سے 23 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے. یوحنا 8 باب 28 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. اور پھر ہم تھوڑا سا اور اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ تواریخی حقیقت کی تکمیل بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف تواریخ ہے کہ تاریخ رقم کرنے کی کر دی ہم نے یا کسی نے کر دی یا اسرائیلیوں نے کر دی. نہیں، اس کی تکمیل بھی ہے. اور یہ کیونکہ خدا کا پلان ہے اس لیے ابلیس نے بہت زور لگایا کہ یہ پلان خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ کہ وہ صلیب کے اختتامیہ حصے تک اور کئی دفعہ بھائی صاحب لگا رہا ابلیس نے یسوع مسیح کو صلیب تک پہنچنے سے پہلے بھی مارنے کی کوشش کی. جی بالکل. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس نے سب سے پہلے تو اس نے مشورہ دیا یسوع مسیح کو جب وہ آزما رہا ہے تو اس نے کہا کہ اپنے تئیں اس طرح کر کہ اپنے تئیں جو ہے وہ نیچے گرا دے، کیونکہ تیرے بارے میں تو لکھا ہے کہ فرشتے آئیں گے اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر کیا کر لیں گے، اٹھا لیں گے. اور یہ بھی اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طریقہ سے یسوع مسیح کو جو ہے وہ کسی شاید آل آف سڈن کوئی ایکسیڈنٹل موت میں جو ہے یسوع مسیح کو وہ کسی طریقے سے وہ روک سکے صلیب تک پہنچنے سے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس نے لوگوں کو استعمال کیا جب وہ کہنے لگے کہ یہ کفر بکتا ہے اور وہ اس کو پہاڑ پر سے گرا کر مار دینا چاہتے تھے. لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے کہ یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے ہو کر گزر گیا یا نکل گیا. سو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا ایک زوردار حملہ ہوتا ہے تاکہ یسوع مسیح قربانی نہ ادا کر سکے. یسوع مسیح موت تک جو اصل میں باپ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے. اور بھائی صاحب میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلیل کی جھیل جو آج بھی ویسی ہی ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے. آرکیولوجسٹ بھی بات مان گئے ہیں. اور اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، جھیل ہوتی ہمیشہ پہاڑوں کے اندر ہے. تو اس میں اس نے ولیم بارکلے بتاتا ہے کہ وائلنٹ سٹرام تھا. یہ ابلیس کا پلان تھا کہ اس نے ایسی آندھی طوفان چلایا کہ یسوع صرف اکیلا نہیں شاگردوں سمیت اپنے پیروکاروں سمیت ڈوب جائے. لیکن وہ ہے جس کو پانی اور ہوا پر بھی، آندھیوں اور طوفانوں پر بھی اختیار ہے. سو یسوع مسیح نے یہ باتیں ہم ان کے درمیان رہ کر کہیں. پھر ہم ذرا تکمیل کو دیکھتے ہیں، حقیقت جو ہے تاریخی تکمیل. اس کی حقیقت کیا ہے کہ تبریاس کیسر روم جو تھا وہ اس وقت کا عہد کا حاکم تھا اور یہ تقریباً 30 میم میں یہ ایسا ہوا. اور پلاطوس جو تھا وہ اس کے ماتحت تھا اور مصلوبیت کے وقت اس کو حکم دیا گیا. اور یاد رکھیں تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا میرے عزیزو. سامعین آپ بڑی غور سے سنیے گا بات، تاریخ کو کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ پہلی صدی کی بات ہے اور یہ باقاعدہ لکھی گئی ہے بات اور یہ تبدیل نہیں ہوئی. یسوع مسیح نے اپنے بارے میں خود کہا، جیسے پادری صاحب نے کہا کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا. تو لوکا کی معرفت انجیل اس کا 18 باب اور اس کی 32ویں آیت میں یہاں 7 باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے برملا اپنے شاگردوں کے سامنے کہیں، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. یسوع مسیح اپنی بے عزتی کے بارے میں آج دور میں اور پہلے بھی ادوار میں کبھی بھی کوئی اپنی بے عزتی کے بارے میں کہتا نہیں ہے. وہ شرماتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے. لیکن یسوع مسیح کو اس سے کوئی بات فکر نہیں تھی کیونکہ وہ ایک مشن لے کر آیا تھا. اس کی مشن یہی تھی کہ وہ موت تک جائے گا تاکہ ابلیس کے سر کو کچلے، پرانے شیطان کو، اور برملا اس کا تماشا بنائے اور گناہ کا بھی تماشا بنائے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کوئی نبی کر سکا. سو بھائی صاحب یہ حقیقتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. بالکل 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 بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، آپ نے وقت نکالا. اور ناظرین ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور ہم آگے
بھی اس کو جاری رکھیں گے، اور ایک اور ایپیسوڈ میں ہم پاری سب کے وسیلہ سے ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی موت کی اہمیت اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کی موت پر ایمان رکھیں، کیونکہ اگر یسوع مسیح کی موت نہیں ہوئی تو وہ ہرگز جی بھی نہیں اٹھے۔ ہمارا ایسٹر منانا، ہمارا قیامت المسیح منانا جو ہے وہ بالکل عبث ہے۔ آج بھی شیطان جو ہے وہ ہمیں سے بہتوں کو آ کر ان خیالوں میں ڈالتا ہے کہ یسوع مسیح کی موت نہیں ہوئی، اور اگر یسوع مسیح مر گیا ہے تو پھر شاید ان کی شان میں جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کمی آ گئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی موت یسوع مسیح کی شان کو اور زیادہ بلند کرتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح اگر نہ مرتے تو نجات کا وہ کام جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا وہ ہرگز پائے تکمیل کو نہ پہنچتا۔ یسوع مسیح موت کے وسیلہ سے قبر میں اتر گئے، وہ جگہ جہاں سے کبھی کوئی نہیں نکلا۔ دنیا کے عظیم ترین فاتح لوگ بھی کبھی بھی قبر کو عبور نہیں کر پائے، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جو قبر کے اندر اتر گیا، اور قبر نے اپنا منہ کھول دیا تاکہ وہ پھر دوبارہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور ناظرین، یہی ہماری فتح ہے، اور یسوع مسیح کی موت میرے لیے اور آپ کے لیے آسمانی دروازوں کو کھول دیتی ہے، آسمانی بادشاہی ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، تاکہ ہم سب موت میں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو سکیں۔ کرنتھیوں کا حوالہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، جہاں پر کرنتھس کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح وہ پہلا پھل ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ پہلا پھل ہے، اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ ہم سب بھی اپنی اپنی باری پر جی اٹھیں گے، اور یہ ہماری فتح کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ناظرین، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ٹیم کے لیے، جوشوا ٹی وی کے لیے، پاسٹر طارق جان کے لیے، ہم سبوں کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں جوشوا ٹی وی۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔